बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान और इकबाल ये तो ऐसी शख्सियात हैं जिनमें ममासलत कई जुहत में पाई जाती है। जब भी हम बात करते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान और हजरत इकबाल की, तो दिमाग में एक चीज तो सबसे पहले आश्कार होती है और वो है इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की हिदायत बख्शिश का अजीम मजमुआ हो या इकबाल के हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे गए अशार, वो तसानीफ हैं जो ता क़यामत इन दोनों शख्सियात का नाम न सिर्फ मुसलमानों की तारीख बल्कि गैर मुस्लिमों की तारीख का भी एक निहायत अहम बाब बनकर जिंदा रहेंगी। इसको मौजूद सुखन बनाकर बहुत सारे उलमा, बहुत सारे अदीबों ने अपने कलम को जुम्बिश दी, लेकिन जो बात मैं आप लोगों से आज करना चाहता हूँ वो कोई आम फहम बात नहीं है। दरअसल हम इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को एक ट्रेडिशनल आलिम दीन समझते हैं और इसी वजह से इनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं से रोशनास होना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं। सियासी बसीरत के हवाले से भी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के ख्यालात आज भी हमारे लिए मशअले राह बन सकते हैं और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आज जो मौजूए सुखन चुना है वो है हजरत इकबाल और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की सियासी अफकार। इकबाल और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के सियासी अफकार में मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल पहले की बात होगी कि किसी दोस्त ने मुझे इनका कांटेक्ट दिया। ये जो साहब बोल रहे हैं जवाद अहमद रज़ा ख़ान, और समहाउ मेरी इनसे बड़ी डिटेल बात हुई डॉक्टर इकबाल के मसले के ऊपर। कोई मेरे ख्याल में पौना घंटा के करीब बात हुई होगी। मैंने डॉक्टर इकबाल के ऊपर जो इतराज़ात थे, जो मेरा है, वो मैं बयान करता रहा, ये सुनते रहे और इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया और ता क़यामत जवाब नहीं दे सकते। तो ये साहब जो हैं, आखिर में इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो पतली गली से निकल गए कि इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं अब घर जाकर फिर बात करूँगा तो आपसे बात होगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये जनाब अली आज शायद 2 साल 1.5 साल हो गया है। मैंने कई बार इनको लिंक्स भी भेजे, बात भी की, सेंड भी किया कि आप कहाँ चले गए हैं, हमने बड़े अहम मसले के ऊपर बात करनी थी, लेकिन जवाब नदारत। खैर, तो अच्छा इंसान ये है जब वो वादा करे कि दोबारा बात होगी तो फिर वो दोबारा बात करे। तो अगर वो अपनी बात का पास नहीं रख रहे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसे आदमी के ऊपर इत्मीनान कैसे किया जा सकता है। खैर, मसला ये है कि इस दौर में फितना सबसे ख़तरनाक वही होता है जिसको कहते हैं आस्तीन का सांप, कि आप के अपने ग्रोह का कोई शख्स ऐसी तालीमात को रिवाज दे, ऐसी चीज़ों को लोगों के सामने लाए जो बुनियादी तौर पर आपके ही अकीदे को अंदर अंदर खोखला कर दे और आपको समझ भी नहीं लगेगी कि ये बंदा हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बज़ाहिर दोस्त है, लेकिन जो काम कर रहा है वो बदतरीन दुश्मनों से भी बुरा काम कर रहा है। तो क्योंकि इस साजिश को सुन्नियों को समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वो क्या था, खादम कादियान, उसने कहा कि जी मैं सुन्नी बरेलवी मसलक से मेरा ताल्लुक़ है और मैं सुन्नी हूँ और पता नहीं खलीफा और ऑल दैट, ओके। और सुन्नियत का नाम लेके उसने मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी तहरीक के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया वो कादियानियों को किया, उनको आशिक रसूल कहा और सुलह कुलियत फैलाई, देवबंदियों को शहीद कहा, देवबंदियों के साथ उठना बैठना, उनको बाई कहा, और यहाँ तक कह दिया आला हजरत ने और हमारे अकाबरीन ने जी लिखा हुआ है कि हमारा देवबंदियों के साथ जो इख्तलाफ है वो अकायद की बुनियाद पर है, और चारों इमामों के जो इख्तलाफात थे वो क्या नाम है,
لیکن وہ فروعی مسائل کے اوپر اختلافات تھے، لیکن وہ سب کے سب عقائد کے معاملے میں ایک تھے. اوکے. اور خادم قادیان کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے اور دیوبندیوں کے اختلاف ایسے ہی ہیں جیسے چاروں اماموں کے ہیں. کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ اگر ہے تو بتایا جائے. تو خیر اسی طریقے سے اب ہوا یہ کہ انہوں نے قادیانیوں کی ایجنسی کے جو ایجنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سنیت کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے وہ ایک بہت ہی پلید مشن کے اوپر گامزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو اور اعلیٰ حضرت کو ایک مقام پر لے آیا جائے کہ وہ دونوں ہم عقیدہ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، وہ دونوں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا 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 اس شخص نے، میں نے چند ایک مجھے دوستوں نے ویڈیوز بھیجی، ہر جگہ اس نے یہی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اقبال جو ہیں وہ ہم عقیدہ تھے، وہ ایک جیسی سوچ رکھتے تھے، ان کا طریقہ کار ایک تھا، اور اقبال نے وہی کچھ کیا جو اس نے تعلیمات اعلیٰ حضرت سے لیا. یہ ایسا ہی ہے کسی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دیگ میں پاکیزہ چیز میں کوئی نجس ڈال دیا جائے. اوکے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنا، اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بنیاد اور ڈھانچہ جو ہے سنیت کا، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو کھوکھلا کرنے کی یہ ایک ناپاک جسارت ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ڈاکٹر اقبال کو مسلمان مانتا ہے، جو کوئی اس کو سنی بریلوی مانتا ہے، وہ ایک بار سامنے آئے اور میرے سے بات کر لیں. یہ نہ کہا جائے کہ بھئی اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ نہ کہا جائے یہ عالم کیا بولتے ہیں عالم دین نہیں ہے، یہ وہ. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا. دیکھیے خدارہ اس بات کو سمجھا جائے. یہ جھوٹے لوگوں کی دلیل ہے کہ جی میں اس سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ یہ جاہل ہے، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اور یہ عالم دین نہیں ہے. بھئی ایک سوال ہے، میری تحقیق ہے، اس کے اوپر جواب دو. تم کافر کو جو ہے اور قادیانی کو بدو بدی ایک عاشق رسول ثابت کر رہے ہو. اوکے. جس کے اوپر کوئی عالم دین تو نہیں بول رہا، اگر بول رہا ہے تو آغا وسیم بول رہا ہے، دفاع کر رہا ہے تو آغا وسیم دفاع کر رہا ہے. کیا آج کا جلالی جو ہے، آج کا یہ جواد جو ہے یا نعمانی جو ہے، اوکے، جو میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر عالم دین ہے یا اسلام کو جانتے ہیں؟ ارے نبیوں کی سنت یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جاہل آدمی آ کے تو ان سے سوال کر رہا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہ تم جاہل ہو، جنگلی ہو، دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، میں تیرے ساتھ کیا بات کروں. تو انہوں نے بات کو تحمل سے سنا اور اس کا جواب دیا. اوکے. اب یہ اگر جلالی یہ کہتا ہے میں حضرت عمر فاروق سے معاذ اللہ زیادہ بڑا ہوں، اس لیے میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے کوئی بڑا عالم دین آئے تو میں کروں گا، تو یہ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کس قدر زیادہ جو ہیں گستاخ ہیں. بہرحال میں تو بہت سارے سوالات رکھتا ہوں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹر اقبال کے قادیانی ہونے پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا چکا ہوں سینکڑوں. لیکن اب مسئلہ پھر یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میں نہ مانوں ایک بات کا جواب نہیں دیتے. اوکے. کہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی اسلام کی بے شمار خدمات ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہے اگر کہا جائے وہی سب سے بڑی دیوار تھے بعد حملوں کے خلاف، جو صہیونی انگریز اور مشنریز نے مل کر وہاں مختلف فتنوں کو جو ہے وہ جنم دیا. تو اللہ نے اپنا ایک بندہ بھیجا اور آج الحمدللہ ہم
فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے اوپر بالکل قائم ہیں، ان کو سچ مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب اس چیز میں درار لانے کے لیے کچھ منافقین جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت اور ڈاکٹر اقبال جیسے زندیق قادیانی کو ایک ہی پرچم تلے لانے کی جسارت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کی اولاد جو ہے وہ الحمدللہ ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے آج وہ اسلام کی خدمات کر رہی ہے، اوکے۔ اور انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی اولاد جو ہے ان کی ٹریننگ کس نے کی؟ قادیانیوں نے، اوکے۔ اور کیونکہ ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت، کیا وہ اس سچائی کو جاننے کے باوجود کہ ڈاکٹر اقبال نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں 4 کھلے مرضیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنا لیا؟ یقیناً اور یقیناً ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں اگر کسی نے انہوں نے کوئی پازیٹیو بات بھی کی ہے تو ہرگز نہ کرتے، اوکے۔ تو اسی لیے میں نے اگرچہ یہ مسٹر جواد سے پہلے بھی پوچھا تھا چاندے کو، تو انہوں نے آج تک پھر رابطہ نہیں کیا اور ابھی تک مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت اور وہ ڈاکٹر اقبال۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے، اگر یہ سنی بریلوی ہیں تو آئیں میرے ساتھ بات چیت کریں، ہم آپس میں پیار محبت سے بیٹھ کے ایک مسئلے کو سیٹل کر لیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، جیسے میں نے پہلے مثال دی، پاکی اور ناپاکی ایک جگہ نہیں آ سکتے۔ بلا شبہ ڈاکٹر اقبال کا وجود ناپاکی ہے، جس نے اصل نمونہ اسلام کا جو ہے کس کو کہا؟ کذاب کے عقائد ماننے والوں کو، قادیان والوں کو، اوکے، جس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد مرضیوں کو دے دی، ولی بنا دیا، جس نے بے شمار چیزیں جو اپنی گرل فرینڈ کو لکھ رہا ہے کہ اگر تم کہتی ہو کہ کائنات کا وجود اللہ نے ہی تشکیل دیا ہے تو اس کے مقابل دوسرا جو ہے دوسری بھی حقیقت ہے، یعنی مادیت، یعنی شک لا رہا ہے کہ اگر تم کہتی ہو، اگر کی کیا سوال ہے؟ مسلمان تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ، اگر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بے شمار ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نقطہ سے نقطہ ڈاکٹر اقبال اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جو دیکھیں تو پھر ایک نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اس لیے منہ اٹھا کر ایک بات کا جواب نہیں دے رہے اور یہ جناب اس کو زبردستی سنی بریلوی کر رہے ہیں، جو کہ وہ تھا نہیں، وہ قادیانی تھا۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی اس چیز کا نوٹس لیا جائے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں، یہ جو جواد صاحب ہیں یا تو آ کے انکار کریں کہ ڈاکٹر اقبال نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد مرضیوں کو اس کا ولی نہیں بنایا، کھلے مرضیوں کو۔ اس کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں وہ چاروں کے 4 مرضی تھے۔ ایک کا تو اس کو کنفرم ہوگا کہ شیخ اجاز، لیکن باقی بھی قادیانی تھے۔ بہرحال یہ بحث جو ہے یہ ایک اور بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، آیا اس نے مرضیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنایا نہیں؟ دین کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ کیا یہ معیار عشق رسول ہے؟ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اوکے، تو بتائے کون سے سنی بریلوی خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس نے اپنی اولاد کا ولی بنایا؟ میں تو جانتا ہوں کہ جو اس کا داماد تھا وہ اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی جانتا ہوں، اسے ملا بھی ہوں، صلاح الدین صلی ہے وہ۔ لیکن بہرحال یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، آوے دعویٰ بگاڑ چڑھے تو اتنے کہہ رہے ہیں جی اس تو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں سی، تو یہ جواب نہیں دے گا یہ اس کا۔ دیکھیے اگین، یا تو یہ کہے کہ یہ جھوٹا پروپوگنڈا ہے کہ اس نے اپنی اولاد
وہ اپنی مرزائیوں کو دی، حالانکہ اس کے بیٹے نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہوا ہے، اور لوگوں نے بھی جنہوں نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کا جو کیا بولتے ہیں پوتا بھی زندہ ہے اور بھی اولاد زندہ ہے، ان سے بھی وہ بھی اس سے انکار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ کیا سنی علماء کے علم میں یہ چیز تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اگر خانہ وعدہ اعلیٰ حضرت میں سے کسی شخص کے علم میں یہ، اگر انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اس ڈاکٹر اقبال سے، اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی تو وہ اس کو ریفیوز کر دیتے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ لیکن ظاہر ہے ان کو تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو خیر۔ اسی طریقے سے یہ اب بتائے کہ ایسا شخص نعمانی اور دوسرے خادم قادیان وغیرہ، وہ تو آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ چل تو بتا کہ یہ اس کا عمل جو ہے ڈاکٹر اقبال کا، یہ عشق رسول کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا سنی علماء جانتے تھے کہ اس نے ایسا حرکت اور پھر بھی اس کی تعریف کی؟ نہیں جانتے تھے۔ جواب دے، یہ نہیں جواب دے سکے گا۔ تو اس لیے پہلے بھی میں نے سال 1.5 سال پہلے اس سے یہ سوال کیا تھا، آج تک اس کو سانپ سونگ گیا ہوا ہے، تو اس نے بات نہیں کی۔ خیر، جواد احمد خان کی بہت ساری ویڈیو ہیں جو ڈاکٹر اقبال اور اعلیٰ حضرت کو اس نے ایک ہی ہم اثر اور پھر کیا ہم عقیدہ اور ہم خیال اور وہ جو ہے گائیڈنس جو ہے وہ وہاں سے لیتا تھا اعلیٰ حضرت سے۔ چنگا، یعنی ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ دوست ہیں تو دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سنیوں کو بھائی۔ ویسے بھی یہ ٹوپی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے کافی مشکوک ڈیزائن ہے اس کا۔ خیر چلیں، تو اب یہ اس نے آگے لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ندوۃ الاسلام کو جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیوں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح چھوڑا، کیونکہ وہ صلح کلیت اور ایک کیا کہتے ہیں بنیاد اسلام کی ہلانے کو ایک تحریک تھی، انگریز مشنریز یہ سارے اس کے پیچھے تھے۔ تو خیر، اب جس ڈاکٹر اقبال کو یہ عاشق رسول اور اعلیٰ حضرت کا فالوور کہہ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر اقبال کیا کہہ رہا ہے جی اس تحریک کے بارے میں، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ جواد کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس لیے ندوۃ الاسلام اور ان لوگوں کو رد کیا کہ وہ بدعقیدگی پھیلا رہے تھے۔ درست کہہ رہا ہے، اوکے۔ اب جس کو یہ عاشق رسول اور اعلیٰ حضرت کا فالوور بتا رہا ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی کو، وہ کیا لکھ رہا ہے، اوکے۔ وہ مسعود عالم ندوی کے نام وہ خط لکھ رہا ہے۔ وہ جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ یہ ندوۃ الاسلام کا جو سربراہ ہے سید سلیمان ندوی وہ بیمار وغیرہ ہو گیا، اس کے بارے میں جو بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں ہندوستان میں، جو مسلمانوں کے عقائد کو بقول اس کے خود سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے خراب کرنے والے ہیں، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی، اس وقت علماء ہند میں وہ نہایت قابل احترام ہستی ہیں، خدا تعالیٰ ان کی تادیر زندہ رکھے، ان کو تادیر زندہ رکھے۔ یار کیا ہو گیا، کچھ تو جواب دو۔ دیکھیے جی، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اقبال کے متعلقہ چیزیں ہیں، جو اتھینٹک، جو اس کی فیملی، اس کے دوستوں، اس کے احباب، اس کے سب نے جن کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں ڈاکٹر اقبال کی ذاتی ہیں، یہ خطوط اس نے لکھے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اقبال میوزیم، اکیڈمی وغیرہ میں ان کو سجا کے رکھ دیا۔ تو جو نعمانی وغیرہ کو بھی، نعمانی ماں کی بےایمانی کو میں نے جو کہا ہوا ہے کہ اوئے جاؤ اتھوں جا کے لے کے آ، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں جناب علی آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کی اوریجنل ہینڈ رائٹنگ پہ میں یہ اوریجنل لیٹرز وہاں موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزائیوں نے ڈال دیے ہیں۔ تو خیر
چلو پھر ثابت کرو کہ یہ مرزائیوں نے کس وقت کون سے مرزائی نے یہ وہ بھی نہیں کرتے. تو یہاں یہ جناب کیا جواد صاحب اب نیا کڈ ان دا بلاک وہ بھی آگے ہیں. چلے جی ٹھیک ہے. وہ ایک طرف اس کی آپ ویڈیو آپ کے سن لیں. وہ ندوۃ الاسلام کو کس سے کنڈم کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے بدعقیدگی اور یہ وہ درست. اب جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فالوور تھا اور اعلیٰ حضرت کے عین ارشادات کو فالو کرتا تھا, ان کے عقائد کو کا پابند تھا, ڈاکٹر اقبال, جو بہت بڑا جھوٹ ہے. تو وہ جناب یہ ندوہ کو کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, جائیں دیکھ لیں. کلیات جو ہے نمبر 4 غالباً اس کے, ہاں وہ کہہ رہا ہے کیا عجب کہ اسلامی ہند کی آئندہ نسلوں کی نگاہوں میں ندوہ علی گڑھ سے زیادہ کارآمد ثابت ہو. تیری نو لے کے جے تو جانا نہیں تو جائے گا کہ رے رائی. ہاں تو یہ لوگ جو ہیں جو نقلی بریلوی بن کے آ کر جس طریقے کی زہر معاشرے میں ڈال رہے ہیں, برین واشنگ کر رہے ہیں, خدا کی قسم ہے ایسے لوگ قادیانیوں اور دیوبندیوں اور ان سے زیادہ خطرناک ہیں. جیسے خادم قادیان ہے, جیسے اشرف جلالی ہے, غیر حلالی ہے, اور بہت سارے مولوی فضل, بہت ساری گند کٹھی ہو گئی ہوئی ہے. اور آغا وسیم ان سب کو صاف کرے گا, ڈونٹ وری, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. بقول جواد رضا خان کے کہ وہ سنی بریلوی اور اعلیٰ حضرت کے ارشادات کو فالو کرتا تھا, ان کے ساتھ رجوع کرتا تھا. میں نے ابھی تک اتنی تحقیق کی ہے, ڈاکٹر اقبال قادیانی نے مادر چودھ نے ایک بھی خط اعلیٰ حضرت کو نہیں لکھا جس سے شرعی مسئلہ پوچھا ہو. اب وہ شرعی مسئلہ کس سے لیتا تھا؟ وہ شبلی نعمانی اور کیا ندوہ سلیمان ندوی اور یہ اور وہ, یعنی شاگرد ہو یا فالوور ہو اور شرعی مسئلے پوچھ رہا ہو سلیمان ندوی سے. مجھے بتایا جائے کیا ساری دنیا کے سنی بریلوی عالم دین ختم ہو گئے تھے؟ اور خدا کی قسم ہے کم از کم اس کے وہ خطوط, یعنی سمجھ لیں 50-60 خطوط جو ہیں میری نظر سے ابھی تک گزرے ہیں, جو اس نے سلیمان ندوی کی شان میں ان کے ساتھ اس کو لکھے ہیں. ہر شرعی مسئلہ وہ پوچھ رہا ہے وہاں سے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی رائٹنگ میں کائنات میں اگر کسی اور جگہ پر بھی آبادی کا امکان ہے تو واضح لکھا ہے, اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اوکے, وہاں پر بھی کوئی اللہ کا ایگزیکٹ ورڈنگ تو مجھے یہ میں ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لگا دوں گا. تو یعنی جس سے صاف بتا رہا ہے, صاف انکار ہے کس چیز کا؟ ختم نبوت کا. اور یہاں یہ حرام کے پلے جو ہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو سنی بریلوی تھا, یہ تو عاشق رسول تھا. شک لانا کہ کائنات میں کسی اور جگہ پر بھی آخری نبی آیا ہوگا یا آیا ہوا ہے, شک لانا, ردیت. صرف پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آخری نبی بھیجا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں. اوکے, اس عقیدے میں شک لانا بھی آدمی مرزائی بن جاتا ہے, لیکن وہ تو تھا ہی کٹر مرزائی. اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ بد عقیداؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے. اور یہ جناب کیا کر رہا ہے ڈاکٹر اقبال, اپنے گھر میں سارے بد عقیدہ کے بھی بد عقیدہ یعنی قادیانیوں کو کٹھا رکھا ہوا ہے. اس نے اپنی آخری سانس قادیانیوں کے ہاتھوں میں دی ہے, اس کو قبر میں قادیانیوں نے, اور یہ مادر چوت کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عاشق رسول ہے.
اس کو لاہد میں گرایا. اچھا پھر یہ انگریزوں نے اس کی ڈیوٹی دی تھی, ان جاہل لوگوں کو تو نہیں پتہ, اس کو ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ وہ جا کے نادر خان وغیرہ, یہ جتنے بھی, نادر خان افغانستان کا بادشاہ وہ بھی مرزئی تھا, کہ جا کے نہ تو وہاں کوئی سوال جواب کرو اور یہ اور وہ. تو ڈاکٹر اقبال کو سربراہ بنایا گیا, اس نے 3 جن لوگوں کو سلیکٹ کیا, آئی تھنک اٹ واز ان 1930 یا 29 بہرحال. تو وہ کیا بولتے ہیں, سلیمان ندوی, اوکے, اور کیا بولتے ہیں اس کو, راس وہ اس کا پوتا سر سید احمد علی گڑھی کا. خدا کی قسم ہی پک بوتھ آف دیم, اور وہ وہاں لے کے گیا کابل میں. میں جب وہاں رہتا رہا ہوں, یہ شنید کی بنیاد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, زانی تھا وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاکٹر اقبال زانی تھا, قاتل بھی تھا ایک طوائف کا. اور اب ایسی گندی ہستی کو جو ہے سنیوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, خبردار ان کی زبان کھینچ لوں گا میں. تو وہ کیا بولتے ہیں, جو وہاں مجھے اطلاع, میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جو گیسٹ ہاؤس اس کو ٹھہرایا گیا تھا وہاں پر. پرانے افغانیوں بتاتے ہیں کہ وہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا ڈاکٹر اقبال کا اور کیا راس محمود, اوکے. وہ مطلب یہاں وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی وہاں, اس کے ساتھ وہ ٹائم گزارتا تھا ڈاکٹر اقبال. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی حصہ دو. یہ سنی ہوئی بات ہے, وہاں میں نے سنی تھی, میں ایز اٹ از آپ کو بیان کر رہا ہوں, کھل کے بتا نہیں سکتا, لیکن یہ اب اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اوکے. یار اٹھنا بیٹھنا مرزائیوں کے ساتھ اس کا, خط و کتابت مرزائیوں کے, حتیٰ کہ وہ کیا نام ہے, راس محمود کو اپنی اولاد کا ولی بنا رہا تھا. یعنی اس نے 2 لوگوں کو پسند کیا اپنی اولاد دینے کا, ایک وہ نیچری کو اور دوسرا قادیانی کو. نیچری نے کہا میں تو بہت دور رہتا ہوں, علی گڑھ میں رہتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو پھر اس نے بھئی وہ بھی سچا ہے, ڈاکٹر اقبال سچا ہے, کیونکہ ساری دنیا دے کوئی سنی خوش عقیدہ تے رہا نہیں سی. تو چلو انہیں کیا, چلو اے کلمہ گوتے ہیں نا مرزائی. یہ حالت ہے. اور یہاں پر یہ حرام النسل لوگ کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں تو صرف یہ آئی کین سے سو مچ, اوکے, میں صرف ایک جھلک لگا رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جواب دے آ کر کہ تم کس حساب سے ان جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا جواب دے. ایک ہی بات کا جواب نہیں دے سکتا, ایک ہی بات کا جواب نہیں دے سکتا, باقی کو تو چھوڑو کہ ڈاکٹر اقبال نے کیوں مرزائیوں کو اپنی اولاد دی. کیا یہ ایسا کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا ایسا آدمی جو ہے وہ عاشق رسول کہلوایا جا سکتا ہے؟ ساری باتوں کو چھوڑ دو, اس کا جواب نہیں دے سکتے یار. یہ وہ اعلیٰ حضرت جن کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں, اور ڈاکٹر اقبال جو ہے ان کو رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے. شرم ان لوگوں کو نہیں آتی کہ کہہ رہے ہیں جی وہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار تھا. تو پھر میں بتا دوں, نیا فتوے کی ضرورت ہے. میرے سامنے بیٹھے ہیں علماء, میں ان کو سارے ثبوت دوں گا, اور بھی جن کے پاس ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ثبوت ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کے ہم ان کو دیتے ہیں. اور ایک فائنل فتویٰ کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ اس گند کو سنیت کے ساتھ, اقبال جیسی گند کو سنیت کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے. اور جو کر رہے ہیں دیکھ لیجئے گا, میری ایک بات کا جواب نہ ماضی میں دیا نہ آئندہ دیں گے. تو بہت کچھ کہنے کو, لیکن فور ٹائم بینگ یہاں پر میں بند کرتا ہوں. تو امید ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرے اور یہ بکواس کرنی بند کرے کہ جی وہ اعلیٰ حضرت اور اقبال اور یہ اور وہ, اوکے. پاکی اور نجسی کبھی بھی ایک جگہ نہیں ہو سکتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ بالکل اور بالکل پاکستان کی, یہ اور یہ جو دیگر مولوی ہیں, کیا نام ہے, اشرف جلالی, غیر حلالی, نعمانی, اور کیا خادم قادیان, کیا بولتے ہیں اس کو, مولوی چشتی وغیرہ, یہ حرام النسل ایک قادیانی کو عاشق رسول بنا کے پیش کر کے تو اسلام کی بنیاد کا نقصان کر رہے ہیں.
لیکن آغا وسیم ان کو ایسا کرنے نہیں دے گا. ہے کوئی حلالی جو میری بات کا جواب دے؟